बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे कायनात के नाम से, जिसके कुन कहने से इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ का वजूद अमल में आया। अनगिनत दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सरवर कायनात ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर ख़ुद रब्बे कायनात ने दुरूद व सलाम भेजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 5वां रोज़ा है। फजर के बाद का वक्त है। हुस्न रमज़ान ट्रांसमिशन है। तफसीर कुरान सेगमेंट है और मैं हाफिज़ आयशा अहमद आपके साथ मौजूद। उम्मीद है तमाम ही सामईन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम के साथ खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस माह मुबारक की बरकतें समेट रहे होंगे। रोज़ों में, इबादात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके सामने पारा नंबर 4 की तफसीर बयान करेंगे। पारा नंबर 4 का आगाज़ एक बड़ी ही ज़बरदस्ती, बड़ी ही ख़ूबसूरत सी आयत से होता है, जिससे हमारे ईमान का, हमारे हक़ूक़ुल्लाह के फ़राइज़ का और हक़ूक़ुल इबाद के फ़राइज़ का अच्छी तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं पारा नंबर 4 के आगाज़ में, सूरह आले इमरान है जी, तुम उस वक्त तक अल्लाह के महबूब नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान ना कर दो। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महबूबियत को हासिल करने का जो सबसे बेहतरीन और सबसे कामयाब तरीक़ा है, वो अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान करना है। यहाँ एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती चलूँ कि रमज़ानुल मुबारक में हमारी रूटीन बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई होती है। हम सुबह सहर में उठते हैं, सहरी करते हैं, नमाज़ फ़जर अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। छुट्टी का दिन होता है तो सोने की कोशिश करते हैं। अगर जाना होता है ऑफ़िस तो ऑफ़िस जाने की या स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। आम रूटीन में फ़जर की नमाज अक्सर लोगों से क़ज़ा हो जाती है या अक्सर लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में सबसे पसंदीदा चीज़ उसके लिए क्या होती है? मेजॉरिटी से आप पूछें, मेजॉरिटी को नींद सबसे प्यारी होगी अपनी। तो अगर हम अल्लाह की राह में अपनी नींद को क़ुरबान करके शैतान के इस चक्कर के से, शैतान के इस धोखे से निकल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े हो रहे हैं उससे मुलाकात के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक आप सोचें कि ये अमल कितना मकबूल होगा। नमाज का सवाब तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अपनी पसंदीदा चीज़ नींद को क़ुरबान करने का जो सवाब मिलेगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीग़े राज में रखा है। कुरान मजीद में फ़रमा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह के महबूब बंदे तुम तब बन सकते हो जब तुम अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ उसकी राह में क़ुरबान करोगे। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार क्या पसंदीदा चीज़ क़ुरबान करें। तो एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने रखी है कि अपने आराम, अपनी नींद से ज़्यादा इंसान को किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए इस रमज़ान के साथ साथ, रमज़ान में तो इबादत का अहतमाम होता ही है, लेकिन रमज़ान के बाद भी इन इबादत का सिलसिला इसी तरह से जारी रखें और कोशिश करें कि अपनी नमाज़ों को वक्त पर अदा करें, फ़र्ज़ नमाज़ों को वक्त पर अदा करें, ताकि हमारे लिए भी इस दुनिया में आसानियाँ हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें और सुकून अता फ़रमाए और आखिरत में भी हमारे लिए आसानी हो। नमाज फ़लाह की तरफ बुलाने का एक रास्ता है, ख़ुद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात का एक रास्ता है। हम दुआ मांगते हैं ना कि जब अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फ़रमाएंगे, जन्नत में जब हमारा दाखिला होगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसका मुसलमानों को इंतज़ार होगा? वो होगा रब्बे ताला का दीदार। जब हम दुनिया में नमाज़ पढ़ने में कोताही करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाकात करार दे दिया, दुनिया में मुलाकात करने में कोताही करेंगे तो क्या जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार उस तरह से नसीब हो सकेगा हमें? कुछ
پوائنٹس ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور قرآن پاک علل الاعلان ان تمام پوائنٹس کو بیان فرما رہا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے جن کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو زندگی میں نماز ادا کیجیے، وقت پر ادا کیجیے، بھرپور انداز میں ادا کیجیے، کیونکہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک بھرپور انداز میں بہترین طریقے سے اس کو ادا کریں، کہ اللہ رب العزت سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی باتوں کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور جواباً آپ کی باتوں کو وہ رپلائی بھی کر رہا ہے۔ یہ نماز کا اصل مقصد ہے، اور یہ قیام کرنے کا اصل مقصد ہے۔ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم نارمل وے میں بات کرتے ہیں، جلدی جلدی بات نہیں کرتے، لیکن اپنی نمازوں کو جانچنے کی کوشش کیجیے کہ ہم نمازوں کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، اور ان میں جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں وہ ہمیں بھی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں یا نہیں آ رہے ہوتے۔ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے اس آیت کو میں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے۔ نیند، سب سے پسندیدہ چیز نیند ہے۔ سب سے پسندیدہ چیز جس کو ہم کسی کو دینے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، کوشش نہیں کرتے، وہ ہے ہمارا مال۔ زکوٰۃ کو فرض کر دیا، صدقہ خیرات اللہ رب العزت نے واجب قرار دے دیے، اپنی جان کا صدقہ نکالو، اپنے مال کا صدقہ نکالو، اللہ سے تجارت ہے یہ۔ تم اس دنیا میں اللہ کا دیا ہوا مال لوگوں کو دو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اس دنیا میں بھی اس مال کو بڑھائے گا، اس دنیا میں بھی تمہیں بڑھا کر عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ تو بہت سے مفہوم میں یہ آیت جو ہے یہ سیٹ ہوتی ہے، لیکن جو آج کل ضرورت ہے اس کے حساب سے مین پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے بعد یہ تحویل قبلہ کا ذکر ہے پارہ نمبر 4 کے آغاز میں، اور اللہ رب العزت بیت الحرام کی یعنی کہ اپنے گھر کی خصوصیات بندوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 3 خصوصیات اللہ رب العزت نے بتائی ہیں کہ یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔ جب رب العزت نے زمین کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ فرشتوں نے خانہ کعبہ کی جب تعمیر فرمائی، کچھ عرصے کے بعد اس کا جو آثار تھے وہ مٹ گئے، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی رہنمائی میں اسی جگہ پر کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد تباہیاں ہوئیں، سیلاب آئے، زلزلے آئے، بہت سی ایسی چیزیں آئیں جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا نام و نشان زمین سے مٹ گیا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وادی میں تشریف لے کر آئے تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ تو وہ جو پوائنٹ تھا فرشتوں نے اس کی نشاندہی کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام موسٹ پروبیبلی آتا ہے کہ انہوں نے رہنمائی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ اور ہم پہلے پارے میں یہ چیز پڑھ کر آئیں، اور اکثر ایک دعا جو ہمارے لبوں پر ہوتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ آیات پڑھتے جا رہے تھے، اینٹیں بلند کرتے جا رہے تھے، اور مکہ کی خوشحالی کی، مکہ کے شہر کی خوشحالی کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے جا رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی دعا مانگتے جا رہے تھے۔ تو کہا جاتا ہے مکہ جو ایک صحرا تھا، بیابان تھا، وہاں پر اسی دعا کی بدولت آج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو وہاں نہ ملتی ہو، کوئی ایسا پھل، کوئی ایسا رزق نہیں ہے جو آپ کو وہاں نہ ملتا ہو۔ دوسری خصوصیت جو بیان کی ہے وہ اللہ رب العزت کا گھر شرف اور فضیلت والا گھر ہے، بہت زیادہ مبارک ہے۔ وہاں جا کر آپ کوئی بھی دعا مانگیں، آپ کی وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ وہاں جا کر آپ شفا مانگیں، آپ کو شفا ملتی ہے۔ بہت بڑے بڑے بیمار جو ہیں وہ اس سے زمین پر جا کر وہاں کا کھا کر، وہاں کا پی کر شفا یاب ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو تیسری فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ حج کرنے جاتے ہیں
تو مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ مقام ابراہیم کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حتیم جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ جو شخص وہاں داخل ہو گیا وہ امن میں پہنچ گیا، یعنی کہ امن والا شہر اس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ وہاں پر کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر جانور تک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، امن والا شہر بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ پورے عالم میں اس سے زیادہ شرف والی عمارت کوئی نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم اللہ رب العزت نے خود دیا، جیسے میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا۔ نقشہ جبرائیل امین نے بنایا اس کا، معمار یعنی کہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ معاونت جو کی، ان کے ساتھ جو کام کیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اور دنیا بھر کے ہر مسلمان کے لیے اس کو عبادت گاہ بنا دیا۔ ہم اپنے گھروں میں قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور جب حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلتیں بیان کر دی۔ حج کی فرضیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حج جو ہے وہ ہر مسلمان عاقل بالغ استطاعت رکھنے والے پر فرض ہے۔ دیکھیں، ارکان اسلام کا ایک رکن ہے حج، ٹھیک ہے، لیکن وہ فرض کب ہے؟ حقوق اللہ کی بات میں کر رہی ہوں، فرض کب ہے؟ اللہ رب العزت اور بندے کا معاملہ ہے نا۔ اللہ نے کہا اگر بیمار ہو، سفر نہیں کر سکتے تو حج فرض نہیں ہے تم پر۔ ہاں اگر استطاعت رکھتے ہو تو لازمی کرو، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو تم پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر جمع کر کے کر سکتے ہو تو فرض ہے۔ اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے تو تم پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر سواری موجود ہے، اس کے اخراجات برداشت کر سکتے ہو تو تم حج کرو۔ اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں اس دین میں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ ایک فرض رکن میں بھی شرائط رکھ دیں کہ اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو تم پر حج فرض ہے۔ اگر نہیں افورڈ کر سکتے، نہیں ہے کسی بھی صورت میں، تو تم پر فرض نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم لازمی ہی اس کو کرو، یا اپنے دل میں کوئی گلٹ ایسا پیدا کر لو کہ ایک فرض رکن جو ہے وہ مجھ سے چھوٹ گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حکم ہے، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ رب العزت کی رسی کیا ہے؟ یہاں پر گروہوں میں تقسیم نہ ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ قرآن کریم بیک وقت 3 وقتوں کا ذکر ایک ساتھ کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بچپن میں چھوٹے تھے، وہ ہمارا ماضی تھا، ابھی ہم حال میں ہیں، اس ایج میں ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے تو مستقبل میں چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں تینوں اوقات کا ذکر ایک ساتھ موجود ہے۔ یہ ہمیں ماضی بھی بتاتا ہے، یہ ہمارے حال کی بھی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ ہمیں مستقبل کا بھی بتاتا ہے کہ مستقبل میں اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ بیک وقت 3 اوقات کا ذکر ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، جو قرآن میں ہے اس پر من و ایمان لے آنا ہے۔ کوئی چون چرا کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رسی ہے، من و ان قرآن پاک کی تعلیمات پر ایمان لانا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہمیں کر کے دکھایا، جس کا ہمیں حکم دیا، حکم اس وقت دیا جب خود وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یعنی کہ پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا، اس پر من و ایمان لے آنا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی رسی، اور اس میں گروہوں میں تقسیم نہیں ہونا کہ نہیں ہم تو صرف قرآن پڑھنے والے ہیں اور ہم حدیث نہیں پڑھتے، اور ہم تو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ہم قرآن مجید میں وہ تمام چیزیں اس طرح سے بیان نہیں کی گئی ہیں۔ دونوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، دونوں چیزیں آپس میں اس طرح سے انٹر لنکڈ ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی حکم آیا ہے تو طریقہ حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، اور ان پر من و ایمان لانا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے،
بھول جاتا ہے، اور جب بھول جاتا ہے تو ہم اس کو یاد کرواتے ہیں. کس طرح سے یاد کرواتے ہیں؟ وحی کے ذریعے سے یاد کرواتے ہیں. انبیاء کو بھیجتے ہیں، ان پر وحی نازل فرماتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں کہ اے بندے، ہم نے تجھ سے عہد لیا تھا، کیا تو اس عہد کو پورا کر رہا ہے؟ دماغ میں ایک چیز کو ہم ڈال دیتے ہیں، دل میں القاء کر دیتے ہیں ایک چیز کو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق جو ہے، ڈرنے کا حق، وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے. ہمیں جب مل رہا ہوتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سے جب چھن جاتا ہے تو ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتے ہیں. تو کفران نعمت نہیں کرنا. اگر ہے الحمدللہ رب العالمین، نہیں ہے اللہ پاک آپ کی کوئی مصلحت ہے جو آپ نے اس چیز کو مجھ سے دور فرما دیا، اس حال میں بھی صبر کریں، اس حال میں بھی شکر ادا کریں. امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے کن بنیادوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کا بھی ذکر ہے. 3 وجوہات ہیں. دوسری امتوں کی بدولت امت مسلمہ تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہم نے پڑھا تھا غیب پر ایمان لانا. جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے وہ ہمارے لیے غیب ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو کتب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ان پر ہم ایمان لاتے ہیں. تمام ادیان جتنے بھی اس دنیا میں آئے، ہمارا ایمان ہے کہ تمام ادیان آئے، لیکن ہم مسلمان ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء تک کو حکم دیا تھا کہ اگر آپ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئیں تو آپ ان پر ایمان لے آئیے گا. اللہ رب العزت نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا، اس لیے ہم ان تمام پر ایمان تو لاتے ہیں، لیکن ہم باعمل کس صورت میں ہیں؟ امت مسلمہ کے امتی ہو کر. مسلمان جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ شیئر کروں گی. کوئی بھی کام کرنے کی کسی کو تلقین کرنے سے پہلے اس پر خود عمل کر لیجئے. اپنے گھر میں بچوں کو یہ کہنے سے پہلے کہ بیٹا ٹائم ہو گیا نماز پڑھو، خود جائیں نماز بچھا کر وضو کر کے نماز پڑھیں گے، بچہ آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہوگا اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا. جب آپ خود پریکٹیکلی چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے، تب لوگوں کے دل میں اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور زیادہ بڑھے گا. زبان سے کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی جب آپ خود کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ عمل لوگوں کے لیے بھی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کو دیکھ کے. تو امر بالمعروف یہ ہے، اور ونہی عن المنکر، پہلے خود برائیوں سے بچ جائیے. لوگوں کی غیبتیں نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو دکھ نہ دیں. آٹومیٹکلی آپ کا عمل اللہ کے ہاں جب قبول ہوگا تو لوگوں کے دل پر بھی وہ آپ کی بات اثر کرے گی. اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ اس کو امت مسلمہ میں اللہ رب العزت نے شمار فرما دیا ہے. وہ امت جو کہ اللہ رب العزت نے پسند فرمائی، اس دین میں شامل فرما لیا جس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے. 3 صفات جو ہیں ان کو پورا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی شرط کو پورا کرنا ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان فرمائی ہیں. منافقین اور کفار سے دوستی کا یہاں پر بیان شامل کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ منافقین اور کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، ان سے کبھی بھی دوستی مت کرو، یہ تمہیں بہکا دیں گے، یہ تمہیں تمہارے دین سے متزلزل کر دیں گے، تم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے. اس لیے ان کو اپنے راز مت بتاؤ، ان سے دوستی کرنے سے گریز کرو، یہ کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتے ہیں.
اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں منافقین کا حال کس طرح سے اللہ رب العزت نے کھول کر بیان فرما دیا، کس طرح سے ان کے چہرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے۔ 313 مسلمان رہ گئے، 313 مسلمان، 313 بدری صحابی اللہ رب العزت نے قیامت کے بعد تک ان کو فضیلت عطا فرما دی۔ غزوہ بدر میں 313 ہزاروں کے لشکر پر بھاری ہو گئے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما دی۔ تو جو اللہ کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں، بہت سی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ بندہ فرشتوں کے سائے میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ غزوہ بدر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مصائب اور اپنی مشکلات کا سامنا کریں۔ میدان چھوڑ کر بھاگنا حل نہیں ہے، میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا حل ہے۔ اور ہمارے لیے جو جنگ کا میدان ہے اس دنیا میں وہ ہمارا نفس اور شیطان ہے۔ اس میدان میں ہم کس طرح سے فتح یاب ہوتے ہیں، اپنے دین، اپنے اعمال کا جھنڈا کس طرح سے گاڑتے ہیں، اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے قرآن کی تعلیمات میں رہتے ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور غزوہ احد کے بدلے میں بتایا گیا ہے جو شکست ہوئی اور جس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کا بیان ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں یہ ایک آئی اوپننگ واقعہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں تو صحابہ کرام تھے نا، مشکل آ گیا، کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا جگہ نہیں چھوڑنا، جگہ چھوڑ دی، مشکل آ گئی۔ اس دور میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، تو آج اگر ہمیں کسی بات سے منع کیا گیا ہے، اس بات پر انکار کرنا، اس بات پر عمل پیرا ہونا، جس بات سے منع فرمایا گیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہمارا کام ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم سچے امتی کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو جنگ احد کے ذکر کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پر، اور سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہے ان میں بتایا گیا ہے 4 اصول کیا ہے۔ 4 اصول ہیں جی، صبر کرتے ہیں اہل ایمان، ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، مشکل اور مصائب حالات کا سامنا کرتے ہیں، استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں، چاہے ان کو اپنے سامنے موت بھی نظر آ رہی ہو، لیکن کفار اور مشرکین کے سامنے، جو دوسرے اسلام میں داخل لوگ نہیں ہیں، غیر مسلموں کے سامنے جس طرح سے وہ دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے تذکرہ موجود ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، اور ہر حال اور ہر جگہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم تو یار کر لیتے ہیں، چھوٹی سی تو بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت سے ہر حال میں ڈرتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں، اور سورۃ النساء کو بڑی سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ النساء کسرہ، یعنی کہ یہ جو سورۃ النساء ہے یہ بڑی سورۃ النساء ہے، اور کسرہ اگر میں بات کروں تو کسرہ کہا جاتا ہے 28ویں پارے میں سورۃ الطلاق، اس کو بھی سورۃ الکسرہ کہا جاتا ہے، سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ خواتین کے بہت سے احکامات، خواتین کے بہت سے معاملات کے حوالے سے اس سورہ میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ یتیموں کے مال کے حوالے سے آتا ہے۔ تباہی ہے ہمارے لیے اگر ہم یتیموں کے مال پر ناحق قابض ہو جاتے ہیں اور یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں۔ سورہ نساء نے وضاحت کر دی ہے کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دیا جائے اور انہیں ہتھیانے یا مال کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ سخت ممانعت ہے، سخت وعید ہے یتیموں کا مال کھانے کے حوالے سے، اور بہت بڑے بڑے عذاب جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ یتیموں کا مال اگر آپ کے پاس ہے تو ان کو
صحیح طور پر اگر آپ کی کفالت میں ہیں وہ تو ان کی کفالت کریں، اور وہ جب اس عمر کو پہنچ جائیں کہ ان کو سمجھ بوجھ آ جائے تو وہ مال ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے آگ کے توق ہے قیامت کے دن۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر ان لوگوں کا حال بھی دکھایا گیا تھا جو کہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اور ان کا کیا حال ہوا تھا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد نکاح کا حکم ہے۔ پہلے زمانے میں نکاح بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے تھے، کسی سے بھی نکاح ہو جاتا تھا، کتنے بھی نکاح کر لیے جاتے تھے، لیکن سورۃ النکاح میں 4 عورتوں سے نکاح کا حکم ہے، یعنی کہ ایک مرد جو ہے وہ 4 نکاح کر سکتا ہے اگر اس کی استطاعت ہے تو، یہ نہیں کہ 4 فرض کر دیے گئے ہیں، نہیں، بلکہ وہ 4 نکاح کر سکتا ہے اگر اس کی استطاعت ہے تو۔ یعنی کہ جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام بیویوں کو ان کے حقوق برابری کے ساتھ وہ ادا کر رہا ہو، مال کی صورت میں بھی، وقت کی صورت میں بھی، تمام صورتوں میں ان کے درمیان عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو وہ صرف ایک ہی شادی پر اکتفا کرے، یعنی کہ ایک ہی شادی کرے تاکہ تمام حقوق وہ اپنی بیوی کو دے سکے۔ اس کے بعد یہاں پر بیوہ کا حکم ہے کہ بیوہ کے کیا حقوق ہے، اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، عدت کتنی ہے، کتنے عرصے عدت میں رہا جا سکتا ہے، کن کن عورتوں پر عدت فرض ہے، کن کن عورتوں پر عدت کے لیے چھوٹ ہے، کن کن احکامات کے ذریعے عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اس کے بعد جی ایک اور چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے، وہ ہے عورت کے محرمات کے حوالے سے، کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وراثت کا جو آج کل نعرہ لگایا جا رہا ہے، وراثت میں حصہ عورت کا حق ہے، اس کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہاں بیان فرما دیا ہے، پردے کا حکم بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ پردہ کن کن لوگوں سے کرنا جائز ہے، کن کن لوگوں سے کرنا فرض ہے، اور کن کن سے کرنے کی چھوٹ ہے، عورت کے لیے کیا باؤنڈریز ہیں، کن باؤنڈریز میں رہتے ہوئے وہ اپنے تمام مسائل کو، اپنے تمام معاملات کو حل کر سکتی ہے، اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے حضور بہتر انداز میں بنا سکتی ہے۔ آج کل کے جو لوگ ہیں، آج کل کی جو اسپیشلی خواتین ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں سے اجازت نہیں ہے جی، ہم باہر نکل کے کام نہیں کر سکتے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اسلام نے کسی بھی کام سے منع نہیں فرمایا ہے، صرف کچھ حدود اور قیود مقرر کی ہیں، ان حدود اور قیود میں رہتے ہوئے آپ اپنے تمام کام کر سکتی ہیں۔ آپ کو خود ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، جب آپ خود ایک باؤنڈری سیٹ کر لیں گے تو مجال نہیں کسی کی کہ کوئی بھی آپ کو اس زندگی میں پریشان کر سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی برکات کے صدقے ہمارے دل میں قرآن مجید کی محبت پیدا فرما دے کہ ہم اس کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور اس پر عمل کر کے لوگوں سے عمل کروا سکیں۔ انشاءاللہ العزیز کل پارہ نمبر 5 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بہت بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح شاف ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت بہت شکریہ شاف، مہنور ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ مہنور، وردہ موجود تھیں، بہت شکریہ وردہ، حمیرہ عروج بہت شکریہ، سلیم صاحب بہت بہت شکریہ، تمام ہی سامعین کا دعا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے، جس مقصد کے تحت ہم اس نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس مقصد کو پورا کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم بیان کر رہے ہیں پہلے خود ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہماری زبان میں اتنی تاثیر عطا فرما دے کہ ہمارا جو پیغام ہے وہ آپ کے دلوں پر بھی اثر کر جائے۔ علی شہباز بھائی نے بھی جوائن کیا، بہت شکریہ علی بھائی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔